अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, फरवरी की 22 तारीख। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, ख़बरों के एक बुलेटिन के साथ। सदर जो बाइडन आज बुध को मशरक़ी यूरोप के रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनकी सलामती के लिए अमरीकी हिमायत का इजहार किया जा सके। बुखारेस्ट 9 के नाम से इस ग्रुप में बल्गारिया, जमहूरियत चेक, एस्तोनिया, हंगरी, लिथुआनिया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवेकिया शामिल हैं और यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने के मजबूत हामियों में शामिल हैं। बाइडन ने मंगल को पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में अपनी तकरीर में यूक्रेन के लिए नेटो की 1 साल से जारी कोशिशों का दिफा किया ताकि उसे रूस के हमले को रोकने में मदद मिले। बाइडन ने पोलैंड के रॉयल कासल कॉम्प्लेक्स में बाहर जमा होने वाले 10,000 से ज़ायद अफराद को बताया कि 1 साल पहले दुनिया समझ रही थी कि कीव शिकस्त खा जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं अभी कीव के दौरे से आया हूँ और ये कह सकता हूँ कि कीव मजबूत है, ये तवील अरसे के लिए मुस्तहकम है और सबसे अहम ये है कि वो आसाद है। बाइडन ने अज़्म ज़ाहिर किया कि यूक्रेन की हिमायत में कोई कमी नहीं आएगी और नेटो को तक़सीम नहीं किया जाएगा। यूक्रेन में रूस की फतह कभी नहीं होगी। उन्होंने ऐलान किया कि नेटो यूक्रेन को जंगी साजो सामान और इंसानी इमदाद की फराहमी में पहले से ज़्यादा पुरअज़्म है। बाइडन ने कहा कि कोई भी उन मज़ालिम से आंखें नहीं फेर सकता जो रूस यूक्रेनी आवाम के ख़िलाफ़ कर रहा है। ये घिनौना अमल है। दूसरी तरफ रूस शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद करता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में एक आला सतही वफ़द काबुल पहुँच चुका है, जहाँ आला अफ़गान क़यादत के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात समेत तिजारत और सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एक तस्वीर में काबुल में अफ़गान हुक्काम से होने वाली मुलाकात में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान के ख़ुसूसी एलची मोहम्मद सादिक और सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान को क़ायम मक़ाम अफ़गान नायब वज़ीर आज़म बराए माशी उमूर अब्दुल गनी ब्रदर के साथ देखा जा सकता है। पाकिस्तानी वफ़द का ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में पेशावर की एक मस्जिद और कराची पुलिस दफ्तर पर होने वाले हमलों में मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे। कराची पुलिस हमले की जिम्मेदारी कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम TTP ने कबूल की थी, जिसके बारे में पाकिस्तानी हुकूमत का दावा है कि TTP की आला क़यादत मुबैना तौर पर अफ़गानिस्तान में मुक़ीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है, जिसके दौरान वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सेनेटर आज़म सवाती, सेनेटर वलीद इकबाल समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने गिरफ्तारी दे दी है। मकामी ज़राए इबलाग की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि PTI के रहनुमाओं या गिरफ्तारी के कोई ऑर्डर्स नहीं मिले, बल्कि ये लोग खुद कैदियों की वैन में आकर बैठ गए हैं। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों से कहा है कि वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं। इससे कबल PTI के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में लाहौर में रैली निकाली गई, जिसमें पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तोरखम बॉर्डर सरहदी गुज़रगाह बुध को चौथे रोज़ भी बंद रही। निगरार की सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मुसाफिरों और आमद-रफ्त के लिए सरहद को दोबारा खोलने के लिए बातचीत जारी है। जापान के सफ़ीर ताकाशी ओकादा ने काबुल में सिराजुद्दीन हक्कानी से मुलाकात की और लड़कियों की तालीम समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। नया तालीमी साल मार्च में शुरू होगा। काबुल में जापानी सिफारतखाने ने सिलसिलावार ट्वीट्स में इस मुलाकात के बारे में बताया है, जिसमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और बैरूनी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया।
افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان حکام نے صحافیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ویڈیو رپورٹنگ نہیں کریں گے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ صحافی طالبان حکام یا کسی بھی عام شہری کا ویڈیو انٹرویو نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی تصاویر لی جا سکتی ہیں۔ افغان میڈیا کی مختلف تنظیموں نے طالبان کی وزارت اطلاعات سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ہلمند میں لگائی گئی اس پابندی کی وضاحت کرے۔ وزارت نے کہا ہے کہ وہ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے گجرات فساد سے متعلق برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی دستاویزی فلم کو سیاست زدہ قرار دیا اور کہا کہ جس موقع پر اسے ریلیز کیا گیا وہ محض اتفاق نہیں ہے۔ بی بی سی کی دستاویزی فلم کے ریلیز ہونے کے بعد ہی حکومت اور حکمراں جماعت کی جانب سے ایسے بیانات آنے لگے تھے کہ یہ فلم بھارت کے اندرونی امور میں مداخلت ہے اور اس کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کو بدنام کرنا اور بھارت اور برطانیہ کے باہمی رشتوں کو نقصان پہنچانا ہے۔ اس بارے میں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت اور برطانیہ کے رشتے بہت گہرے اور مضبوط ہیں اور اس قسم کی باتیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انہوں نے جے شنکر کے بیان کو سیاسی قرار دیا اور کہا کہ بی بی سی کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے خیال میں بی بی سی کے دفاتر کے سروے کا مقصد مودی حامیوں کے درمیان ان کے امیج کو بہتر بنانا تھا۔ بھارت کی مرکزی حکومت کشمیر کے شہری علاقوں سے فوج کو باضابطہ طور پر واپس بلانے اور عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشن مکمل طور پر مقامی پولیس اور مرکزی ریزرو پولیس کے سپرد کرنے پر غور کر رہی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے شہری علاقوں میں علیحدگی پسندوں کے خلاف اس وقت فوج، مقامی پولیس اور مرکزی پولیس مشترکہ طور پر شورش مخالف کارروائیاں کر رہی ہے۔ البتہ سرحدی علاقوں میں اس طرح کی کارروائیوں میں فوج پیش ہوتی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جموں و کشمیر میں حفاظتی صورتحال میں نمایاں بہتری اور عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں کمی کے بعد متعلقہ حکومتی ادارے سمجھتے ہیں کہ فوج کو شہری علاقوں سے ہٹا کر اسے سرحدوں پر تعینات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے کا 1 سال مکمل ہونے پر پوپ فرانسس نے اسے افسوسناک قرار دیا ہے۔ بدھ کے روز سامعین سے اپنے ہفتہ وار خطاب کے دوران پوپ نے تنازع کو ایک بے مقصد اور ظالمانہ جنگ قرار دیا۔ پوپ نے کہا کہ میں قوموں پر اختیار رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تنازعات کو ختم کرنے، جنگ بندی تک پہنچنے اور امن مذاکرات شروع کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ ادھر یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے منگل کو روس پر الزام عائد کیا کہ اس نے جنوبی شہر خیرسن میں شہریوں پر بے رحمی سے ایک میزائل حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے۔ روس نے شہریوں کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے۔ یوکرین نے 8 ماہ کے روسی قبضے کے بعد نومبر میں خیرسن پر دوبارہ قبضہ کر لیا تھا، جس کے بعد روسی افواج کو اس واحد علاقائی دارالحکومت سے پسپا ہونے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن ماسکو کی جانب سے شہر پر گولہ باری جاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے یورپ کے 6 روزہ دورے کے دوران ایتھنز میں یونان کے میگا ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکیہ میں حالیہ زلزلے کے بعد یونان کی فوری مدد دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں بہتری کی جانب ایک مثبت قدم ہے اور ترکوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ امریکہ ہمیشہ اپنے ان دونوں اتحادی ملکوں کے درمیان بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے۔ جرمنی نے بدھ کو اعلان کیا کہ وہ 2 ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کر رہا ہے۔ اس کا یہ اقدام ایران کی جانب سے ایک جرمن شہری کو موت کی سزا سنانے کے رد عمل میں ہے۔ ایرانی حکام کی جانب سے دہشت گردی کے الزامات میں سزا پانے والے جمشید شرمحت کے لیے سزا کے اعلان کے 1 دن بعد جرمنی نے یہ اعلان کیا۔ ایران نے شرمحت پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن گروپ کے مسلح ونگ کی قیادت کر رہا تھا، جبکہ اس کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ محض اپوزیشن گروپ کا ترجمان تھا اور ایرانی انٹیلیجنس نے اسے اغوا کیا تھا۔ جرمن وزیر خارجہ اینا لینا بیربوک نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ ہم ایران سے جمشید شرمحت کی سزائے موت کو منسوخ کرنے اور اسے قانون کی حکمرانی پر مبنی
منصفانہ اپیل کا عمل فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیربیک نے کہا کہ انہوں نے ایران کے چارج ڈی افیئرز کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ جرمنی جرمن شہری کے حقوق کی اتنی بڑے پیمانے پر خلاف ورزی کو قبول نہیں کرتا۔ امریکہ، جنوبی کوریا اور جاپانی جنگی جہازوں نے بدھ کو جزیرہ نما کوریا کے مشرق میں واقع پانیوں میں بیلسٹک میزائل دفاعی مشق میں حصہ لیا۔ یہ 6 فریقی دفاعی تعاون کا نسبتاً نایاب مظاہرہ ہے۔ شمالی کوریا کے جارحانہ اقدامات کے بعد یہ تعاون اب زیادہ بڑھ گیا ہے۔ تینوں ممالک نے الگ الگ بیانات میں اعلان کیا کہ یو ایس ایس بیری نے ان مشقوں میں حصہ لیا، جو ایک گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر ہے۔ ان کے علاوہ جاپان میری ٹائم سیلف ڈیفنس فورس اور جمہوریہ کوریا کی بحریہ کے ایک جہاز نے مشترکہ مشق میں حصہ لیا۔ کسی بھی بیان میں شمالی کوریا کا خاص طور پر ذکر نہیں کیا گیا، جس نے ہفتے کے روز ایک بین البراعظمی بیلسٹک میزائل اور پیر کو 2 مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل داغے تھے۔ امریکی فوج کی انڈو پیسیفک کمانڈ نے کہا کہ یہ مشق ہماری اجتماعی افواج کے باہمی تعاون کو بڑھاتی ہے اور جاپان اور جمہوریہ کوریا کے اتحادیوں کے ساتھ 6 فریقی تعلقات کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے۔ فلسطینی حکام نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوجی زیر کنٹرول مغربی کنارے کے ایک بڑے فلسطینی شہر نابلوس میں بدھ کے روز دن کے وقت داخل ہوئے اور گرفتاری کا عمل شروع کیا، جس کے نتیجے میں ہونے والی لڑائی میں کم از کم 10 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ان 3 عسکریت پسندوں کو گرفتار کرنے کے لیے شہر میں داخل ہوئی تھی جن پر مغربی کنارے میں پہلے حملے کرنے کا شبہ تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اس نے ان افراد کا ٹھکانے کا پتہ لگایا۔ ان کے مطابق لڑائی میں کوئی اسرائیلی ہلاک نہیں ہوا۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 102 افراد زخمی ہوئے، جن میں سے 6 کی حالت نازک ہے۔ برطانیہ میں ہفتے میں 4 دن کام کرنے کا ایک حالیہ تجربہ کامیاب رہا ہے۔ گزشتہ برس جون سے دسمبر کے درمیان 61 کمپنیوں کے 3000 ملازمین سے ہفتے میں 4 دن کام کرایا گیا تھا۔ اس تجربے کے بعد 61 میں سے 56 کمپنیوں نے کہا ہے کہ ان کا مستقبل میں بھی 4 دن کے ورک ویک کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ ٹرائل میں شریک ملازمین کا کہنا تھا کہ ہفتے میں 4 دن کام کرنے سے ان کی پرسنل اور ورک لائف میں توازن پیدا ہوا ہے۔ ٹرائل کے نتائج کے مطابق اس پالیسی کے نتیجے میں ملازمین کے جاب چھوڑنے کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔